बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि आपकी सियासी बसीरत में, सियासी समझदारी में थोड़ा इजाफ़ा करूं और अपना जो सियासी नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूं। तो एक मुल्क में कितनी पॉलिटिकल पार्टियां होनी चाहिए और मुख्तलिफ मुल्कों में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और क्या एक मुल्क बग़ैर पॉलिटिकल पार्टी के भी चल सकता है? तो इन सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूँगा। एक मुल्क में कितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ होनी चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आपके मुल्क का निज़ाम क्या है। मसलन अगर जमहूरियत है तो उसमें मुख्तलिफ़ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ हो सकती हैं, लेकिन आपको ज़मीनी हक़ाइक़ को देखना चाहिए कि आपकी आबादी कितनी है, आपके मुल्क का साइज़ यानी कि एरिया कितना है, लोगों का पॉलिटिकल मैच्योरिटी का लेवल क्या है, आपके मुल्क में शरह ख़वानदगी क्या है, आपके मुल्क में गुर्बत कितनी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मतलब अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म क्या है, मेरिट और रूल ऑफ लॉ की क्या हालत है, इन सब चीज़ों को, इन ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए आप मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्पेस दे सकते हैं। लेकिन अपनी सेल्फ़ असेसमेंट, सेल्फ़ स्टडी बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने मुल्क का बेहतर तौर पर पता हो। दूसरी बात ये है कि अब सवाल आता है कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के पास जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी तादाद 150 से लेके 250 तक है और इनमें कुछ बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें पीटीआई है, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, एएनपी है, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जेयूआईएफ है और इसी तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और कुछ और पार्टीज़ हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं कि वो सिर्फ़ एक फ़र्द पर मुश्तमिल हैं, जैसे शेरपाओ की अपनी पार्टी है, जैसे शेख रशीद की अपनी अलग पार्टी है, जैसे जवाद अहमद की अलग पार्टी है, जैसे इकरारुल हसन की अपनी पार्टी है, जैसे कुछ और पार्टीज़ भी हैं जो कि सिर्फ़ 1-2 लोगों पर मुश्तमिल पार्टियाँ हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया क्योंकि बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी है, तो वहाँ पर तकरीबन 2000 से 2500 तक पॉलिटिकल पार्टीज़ काम कर रही हैं। लेकिन उसमें जो बड़ी पार्टियां हैं उसको अगर मैं गिनवाऊं तो बीजेपी, जो कि तकरीबन 10-12 साल से बरसर इक़्तिदार है मोदी की सरबराही में, और इसके अलावा कांग्रेस है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी है और अब तो एक कॉकरोच पार्टी भी लॉन्च हो गई है, कॉकरोच पार्टी। तो इसी तरह अगर मैं चाइना की मिसाल दूं तो चाइना में सिर्फ एक पार्टी है जो कि रूल कर रही है। सो इट्स अ वन पॉलिटिकल पार्टी विच इज़ कॉल्ड चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। सिर्फ एक पार्टी की हुकूमत हमेशा से है और वो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन इसके अलावा भी तकरीबन 8 के करीब और पार्टीज़ हैं, लेकिन उनका किरदार कोई अपोजिशन का नहीं है, कोई चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कंपटीशन का या मुकाबले का उनका किरदार नहीं है, बल्कि ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को मशवरे देती हैं, यानी कि उनका राइट हैंड है, उनको सपोर्ट करती हैं, तो कुछ अच्छी तजावीज़ पेश करके लाती हैं पॉलिटिकल ब्यूरो में, लेकिन अपोजिशन नहीं करती, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का मुकाबला नहीं करती, उनके मुकाबले में खड़ी नहीं होती। तो इनकी मिसाल आप एक ऐसे समझ लें कि सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स या थिंक टैंक्स या इस तरह की है। अगर मैं अफ़गानिस्तान की बात करूं, अफ़गानिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है मौजूदा सेटअप में। पिछले दौरे हुकूमत में 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं, जैसे हिज़्ब इस्लामी वगैरह वगैरह, नॉर्दर्न अलायंस। लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। अगर मैं ईरान की बात करूं तो ईरान में भी तकरीबन 30 के करीब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन वहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं वो पार्टी लेस होते हैं और वहाँ पर मेरिट को और कैंडिडेट के बैकग्राउंड को, परफॉर्मेंस को, इन चीज़ों को परखा जाता है, फिर ही वो ईरान के पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है। तो बहुत सख्त प्रोसेस है, उसके बाद ही उसको किसी शख्स को मौका मिल सकता है कि वह अपना सियासी कैरियर या सियासी किरदार मुल्क की बका के लिए, मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए अगर वो अदा करना चाहता है और इंटरेस्टेड है तो वह अदा कर सकता है। लेकिन ये जो 30 पॉलिटिकल पार्टियां तकरीबन हैं ईरान में,
یہ کوئی اپوز نہیں کرتی، یعنی کہ ایران کی جو اسلامک ریولوشنری حکومت ہے، جیسے چائنا میں نے آپ کو بتایا کہ باقی 8 پولیٹیکل پارٹیز کا رول کوئی مخالفت کا نہیں ہے، کمپٹیشن مقابلے کا نہیں ہے، ایسے ہی ایران میں جو باقی 30 پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ بھی اسلامک ریولوشنری حکومت کو، اسلامی نظریاتی حکومت کو چیلنج نہیں کرتی، ان کے مقابلے میں کڑی نہیں ہوتی، بلکہ تجاویز پیش کرتی ہیں۔ کنسلٹیٹیو رول ہے ان کا ایران کی پالیٹکس میں۔ تو ایک ملک میں آپ کو اب اندازہ یہ ہو گیا ہوگا کہ مختلف ملکوں میں مختلف ماڈلز ہیں، پیٹرنز ہیں، لیکن ہر ملک نے اپنے خط و خال کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق پولیٹیکل سسٹم کو ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو جن ملکوں میں کم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہاں پر آپ کو انتشار کم نظر آتا ہے، اگرچہ ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی تو ہر کسی کو جو ریپریزنٹیشن ہے اس کا موقع ملے گا، ہر کسی کے پاس چوائس ہوگی، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں اور اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں کہ اگر بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی تو لا میکنگ، جو کہ ایک اہم کام ہوتا ہے پارلیمنٹیرینز کا، وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ آپس میں اتحاد کر لیتی ہیں، کوئلیشن حکومت بنا لیتی ہیں، اور جو اپوزیشن ہوتی ہے ہم غریب جیسے ملکوں میں، جیسے پاکستان اور انڈیا وغیرہ میں، تو یہ پھر کوئی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم نہیں کرتی، تعمیری تنقید نہیں کرتی، تعمیری کردار ان کا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا کام لیگ پولنگ کہ جو برسر اقتدار پارٹی ہے بس اس کی حکومت گرے، آج گرے تو کل گرے تو پرسوں گرے، بس اسی میں ان کی تگ و دو ہوتی ہے کہ کس طرح حکومت کو غیر مستحکم کرنا ہے اور حکومت کی ٹانگیں کاٹنی ہے تاکہ ہمیں موقع ملے، بس حکومت کو گرانا ان کا مقصد ہو جاتا ہے۔ تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کا یہ جو نیگیٹو منفی کردار ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چائنا صرف ایک پارٹی کے ساتھ مسلسل ترقی کے راستے پر گامزن ہے، معاشی طور پر دیکھ لیں، سیاسی استحکام ہے، اور غربت سے انہوں نے کئی 300-400 ملین لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکالا ہے، اور وہ ٹیکنالوجی، انوویشن، اس میں بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں، امریکہ کو ٹکر دے رہے ہیں، امریکہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن چکے ہیں۔ ان کا سیاسی جو کردار ہے، جو انفلوئنس ہے دنیا میں، دنیا کی سیاست میں ان کا جو اثر و رسوخ ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ امریکہ چائنا کے اثر و رسوخ کو دنیا کی سیاست میں کم کرنا چاہتا ہے، لمٹ کرنا چاہتا ہے، چائنا کی ترقی کو کنٹین کرنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ سے ہو نہیں پا رہا۔ اسی طرح اگر افغانستان کی بات کریں تو افغانستان میں وہاں کیونکہ ایک اسلامی حکومت آئی ہے تو انہوں نے ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بین کیا، کیونکہ اسلام میں کوئی پولیٹیکل پارٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ علم والا ہے، پرہیزگار ہے، جو زیادہ کمپیٹنٹ ہے اور جو زیادہ ویژنری ہے، جو برتر ہے، تو اس کو موقع دیا جاتا ہے خلافت کا، وزارت کا، اور وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس منطق کو سامنے رکھتے ہوئے افغانستان میں انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ایکٹیویٹیز پر، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بین کیا ہوا ہے، پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اسلام میں اگر میں آپ کو تھوڑا سا اور بتاؤں کہ اسلام میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں بلکہ ایک پارٹی کا ذکر ضرور قرآن میں، اگر میں غلط نہیں ہوں، اگر میں غلط ہوں تو آپ کمنٹ میں مجھے بتائیں، میں اپنی اصلاح کر لوں گا، لیکن قرآن میں ایک سورت میں حزب اللہ کا نام آتا ہے کہ اللہ والے لوگ، یعنی کہ اللہ والے لوگوں کی جو پارٹی کا نام لیا جاتا ہے وہ حزب اللہ ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ اگر میں اب آتا ہوں کہ ان سب کے پاکستان میں کیونکہ اتنی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو یہ سیاسی عدم استحکام کا بھی باعث بنتی ہیں، اور ان کا جو تعمیری کردار ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب آپ دیکھیں کہ لیول پلینگ فیلڈ جس کو آپ کہتے ہیں کہ سب کو یکساں موقع ملنا چاہیے کہ وہ الیکشن کیمپین کریں اور اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو کنونس کریں کہ وہ ان کے لیے اچھا کام کریں گے، وہ ان کے لیے ویژن، دور اندیشی اور ان کے لیے بہت اچھے منصوبے سوچتے ہیں، تو یہ جو کیمپین کے دوران ہی آپ کو ریگنگ نظر آ جاتی ہے کہ الیکشن کو کیسے چرانا ہے، اور اس کے بعد الیکشن کے دوران بھی آ جاتا ہے، اور الیکشن کے بعد بھی جو ہے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور یہ لیگ پولنگ جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ اس کا نقصان اسٹیٹ کو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں ریگنگ سے کہ ہم نے کس کو ووٹ ڈالا تھا اور کس کی حکومت آ گئی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ
ملک عدم استحکام کا، سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ ڈائریکٹلی لنک ہے معاشی عدم استحکام کے ساتھ۔ تو اگر کسی ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے تو لازمی طور پر معیشت پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، جو انویسٹمنٹ ہے، بیرونی سرمایہ کاری ہے، اور لوکل انویسٹمنٹ، لوکل جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ملک میں سرمایہ کاری کرنے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ اس کے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کل کس کی حکومت ہوگی، کیا حکومت جو وعدے کر رہی ہے وہ پورے کر پائے گی۔ تو یہ جو غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے یہ کسی بھی ملک کی معاشی حالت کو بد سے بدتر کی طرف لے کے جاتی ہے۔ پاکستان میں آئے روز آپ یہی سن رہے ہیں کہ معاشی حالت پاکستان کی کچھ اچھی نہیں ہے، اور روز بروز مہنگائی میں اور ہماری ایکسپورٹس میں کمی، ہمارے مہنگائی، غربت، بے روزگاری، یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں، اشارہ کرتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ ملک میں کیونکہ سیاسی عدم استحکام ہے تو اس وجہ سے معاشی عدم استحکام ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے جو دیگر معاشرتی مسائل ہوتے ہیں وہ بھی جنم لیتے ہیں، جیسے جرائم کا بڑھنا، جیسے معاشرے میں اضطراب، جیسے نا امیدی، جیسے برین ڈرین۔ یہ سارے وہ مسائل ہیں جو کہ معاشی عدم استحکام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور معاشی عدم استحکام سیاسی عدم استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اگر میں آپ کو تھوڑا سا آخر میں یہ بتاؤں کہ برطانیہ میں کیونکہ وہاں بھی جمہوریت ہے اور امریکہ میں بھی جمہوریت ہے، لیکن ان کا اپنا ماڈل ہے۔ تو برطانیہ میں اور امریکہ میں صرف دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، برطانیہ میں پارلیمانی نظام جمہوریت ہے اور امریکہ میں صدارتی نظام جمہوریت ہے، لیکن پارٹی صرف دو ہیں۔ برطانیہ میں لیبر اور کنزرویٹو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، امریکہ میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس ہیں، ریپبلکن جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی ہے وہ، اور ڈیموکریٹس۔ تو یہ دو پارٹیز ہیں، سارے ووٹرز انہی کو ووٹ دیتے ہیں، انہی میں ڈیوائیڈڈ ہیں۔ تو جتنی پولیٹیکل پارٹیز زیادہ ہوں گی اتنا ہی انتشار ہوگا، اتنا ہی تفریق ہوگی، اتنا ہی ایک معاشرہ ڈیوائیڈ ہوگا، کیونکہ آپ کہیں گے تم جی جیسے پاکستان میں آپ سنتے ہوں گے کہ یہ فلاں جیالہ ہے، فلاں کھلاڑی ہے، تو فلاں یہ ہے، تو فلاں شیر ہے، اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، فلاں اس پارٹی کا کارکن ہے۔ ہم اس چیز سے نہیں نکلتے۔ تو وہ جو نیشنل انٹیگریشن یا نیشن بلڈنگ یا نیشنل ہارمنی یا یونٹی، اتفاق یا گانگت، اس میں اضافہ اس میں جو ہے اس کے لیے بڑا چیلنج ہے، اور ملک کو مزید معاشرتی طور پر، سوسائٹل لیول پر آپ تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ معاشی طور پر تقسیم ہے کہ ایک اپر کلاس ہے، پھر سپر اپر کلاس، لوور مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، اور پھر لوور کلاس، اس طرح کلاسز ہیں۔ اور اسی طرح سیاسی طور پر بھی تقسیم ہے، اسی طرح مذہبی طور پر بھی تقسیم ہے کہ جی یہ سنی ہے تو یہ شیعہ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ سیکٹ کی بنیاد پہ بھی ہم تقسیم ہیں۔ تو مختلف طرح سے ہم تقسیم ہیں، لیکن جتنی زیادہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی اتنا ایک معاشرہ میں تفریق بڑھے گی، اتنی ہی اس میں پھر بہت ساری دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک ایسا مرکب بن جاتا ہے، ایک ایسا کمپاؤنڈ بن جاتا ہے جس سے پھر ہر کوئی اپنے مفاد کی طرف دیکھتا ہے، اور جو رگڑ جس کو ملتی ہے وہ ہے صرف اور صرف ریاست۔ تو ریاست کا خزانہ پھر کسی ایک کے قبضے میں نہیں ہوتا، بلکہ مختلف لوگوں کی نظریں ریاست کے خزانے پر ہوتی ہیں اور وہ اپنا شیئر مانگتی ہیں، اداروں کا بیڑا غرق ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر عوام مایوس ہوتے ہیں، عوام میں انتشار بڑھتا ہے، اضطراب بڑھتا ہے، مایوسی بڑھتی ہے، اور اسٹیٹ سوسائٹی یعنی کہ ریاست کا اور معاشرے کا جو ایک مضبوط تعلق ہونا چاہیے وہ کمزور پڑتا ہے۔ اور جیسے قائد اعظم نے کہا کہ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، تو سب سے ایک بڑا جو دھچکا ہے وہ ڈسپلن کو بھی پہنچتا ہے، کیونکہ نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ تو چائنا نے تاریخ سے سیکھا ہے۔ چائنا میں بھی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا کی آزادی سے پہلے وہاں پر ایک سول جنگ جاری تھی، اور یہ سول جنگ دو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان تھی، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کون سی تھی؟ ایک تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی، جو کہ چائنا میں آزادی سے لے کر اب تک برسر اقتدار ہے، لیکن جو دوسری پارٹی تھی وہ تھی نیشنلسٹ وہ پارٹی تھی جو کہ جن کے لوگ پھر چائنا کی مین لینڈ چھوڑ کر یعنی کہ چائنا چھوڑ کر وہ تائیوان منتقل ہو گئے۔ تو اسی وجہ سے چائنا کہتا ہے کہ تائیوان ہمارا حصہ ہے، تاریخی طور پر حصہ ہے، کیونکہ نیشنلسٹ جو تھے وہ چائنا میں رہتے تھے اور وہ بھاگ کے تائیوان چلے گئے۔
تو چائنا کہتا ہے یہ تو ہمارا حصہ ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چائنا نے اپنی تاریخ سے سیکھا کہ جتنی زیادہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی اتنا ہی سول وار کے اور انتشار کے اور تفریق کے زیادہ چانسز اس معاشرے میں ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے افغانستان نے بھی شاید پابندی لگائی ہے، اور اسی وجہ سے ایران میں بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے جو کہ اسلامی نظریاتی جو حکومت ہے اس کو چیلنج کرے یا وہ جرت کرے کہ اس کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آئے۔ تو آپ چائنا میں دیکھ لیں سیاسی استحکام ہے، آپ افغانستان میں دیکھ لیں افغانستان میں سیاسی استحکام کی طرف افغانستان جا رہا ہے، اور اس کا فائدہ معاشی طور پر بھی افغانستان کو پہنچ رہا ہے، اور افغانستان کی کرنسی ایشیا کی مضبوط ترین کرنسی بن گئی ہے۔ اور اسی طرح ایران میں دیکھ لیں، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایران میں اگر امریکہ سے ایران ٹکر لے رہا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک مضبوط سیاسی حکومت ہے، ایک نظریاتی حکومت ہے۔ اگر ایران پر فرض کریں ایران میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ کسی کو پیسے دے کے ہارس ٹریڈنگ کر کے لاکھوں اربوں ڈالر کروڑوں ڈالر خرچ کر کے 2-3 پولیٹیکل پارٹیز کو خرید لیتا، ان کی لائلٹی ان کی وفاداری کو خرید لیتا، اور ایران میں ایک عدم استحکام پیدا ہو جاتا، اور ایران کی اسلامی نظریاتی حکومت کو گرانے میں ان کو دن نہیں گھنٹے لگتے، جیسے کہ آپ نے پاکستان میں کچھ سال پہلے دیکھا بھی۔ تو یہ سارے نقصانات ہیں ملٹی پولیٹیکل پارٹیز کے۔ اب پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے، میں سمجھتا ہوں تو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ کتنی پولیٹیکل پارٹیز میکسیمم ہو سکتی ہیں، اور ان کے کیا کوالیفیکیشن ہو سکتی ہے، ماروثی سیاست تو نہیں ہے، اور پارٹی کے اندر میرٹ کتنا ہے، اور کون ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ لیڈ کرے اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی جیتتی ہے۔ یہ سارے وہ کرٹیکل کوسچنز ہیں جو کہ ہمارے جو ڈیسیجن میکرز، پالیسی میکرز یا اشرافیہ ہے ان کے سوچنے کے ہیں کہ ملک کی اگر سمت ٹھیک کرنی ہے، ملک کو معاشی ترقی کے راستے پر گامزن کرنا ہے، تو ان سوالوں کے جوابات بہت ضروری ہیں۔